अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, मुशाहिदीन मुशाहिदात, हुकूक़ वालिदैन के ताल्लुक़ से चंद बातें आप हजरात के गोशे गुज़ार हम करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में कहने और हम सबको उसे सुनने, उस पर अमल करने और दूसरों तक उसे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुकूक़ वालिदैन के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बहुत सारी बातें ज़िक्र की हैं। नकात की शक्ल में चंद बातों को हम यहाँ आपके सामने रखते हैं। नंबर 1, हुकूक़ वालिदैन की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूक़ वालिदैन को अपनी इबादत के साथ उसे ज़िक्र किया है। ज़रा देखिए चंद मक़ामात कुरान के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। सूरह निसा आयत नंबर 36 में आप इसे देख सकते हैं। दूसरा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब ने यह फ़ैसला किया है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। सूरतुल इसरा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने इसे ज़िक्र की है। एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया अनिश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। मेरा शुक्र अदा कर, अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर, हमारे ही तरफ तेरा पलट कर आना है, हमारी ही तरफ तुझे आना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की है। तो कुरान के इन मकामात पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा किया है, और जहाँ शिर्क से डराया है वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की नाफरमानी से भी डराया है। इससे वालिदैन की अहमियत का पता चलता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की खिदमत को जिहाद से अफजल करार दिया है। ख़ास तौर से जब जिहाद फ़र्ज़ ऐन ना हो, फ़र्ज़ किफ़ाया हो या नफली हो, ऐसे मकाम पे इंसान को चाहिए कि वालिदैन की खिदमत को छोड़ करके जिहाद में शिरकत ना करे, क्योंकि हर शख्स पर उसके वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ ऐन है, जबकि वहाँ पर जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है या नफल है। ज़रा देखिए, एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उसने कहा उबायो का अलल जिहाद अलल हिजरत वल जिहाद। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बैत करता हूँ हिजरत पर और जिहाद पर। अब तग़िया अल अजर मिन अल्लाह, और मैं इस अमल के ज़रिए से अल्लाह ताला से अजर चाहता हूँ। क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हल मिन वालिदैका अहदुन हय्युन। उस शख्स ने कहा हाँ, हमारे माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़तब्तग़िल अजर मिन अल्लाह, तो अल्लाह ताला से अजर चाहता है? क़ाला नाम, कहा हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रजिअ, जा वापस, इला वालिदैक, अपने वालिदैन के पास, फ़अहसिन सुहबतहुमा, उन दोनों की सोहबत को बेहतर बना, अच्छा बना, यानी उन्हीं की खिदमत कर और बेहतर खिदमत कर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उस सहाबी को। सही मुस्लिम की रिवायत है, किताबुल बिर वस्सिला, और हदीस का नंबर है 6671। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए। आपने फरमाया अहय्युन वालिदाक, क्या तेरे वालिदैन ज़िंदा हैं? उस शख्स ने फरमाया हाँ, ज़िंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, उन्हीं दोनों में तो जिहाद कर, यानी उनकी खिदमत में जो जिद्दोजहद तू करेगा वो जिहाद का अजर तुझे हासिल हो जाएगा माँ बाप की खिदमत के दरिया से। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इसे भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है। हदीस का नंबर है 6668। नंबर 3, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना ये अफजल आमाल में से है।
بہت سارے اعمال کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ہے، انہی میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی افضل عمل بتلایا ہے۔ ذرا دیکھیے، عبادات میں صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ معاملے کو، حسن سلوک کو سب سے بہتر عمل قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، صلاۃ اس کے وقت میں۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جیسی اہم عبادت کے بعد سب سے بہتر جس عمل کو آپ نے قرار دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے روایت کی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 2782 نمبر۔ چوتھا مسئلہ، یعنی والدین کے حقوق کی اہمیت اور اس کے بہتر عمل ہونے کے تعلق سے چوتھا نقطہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے روایت کی ہے، کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا دیکھیے، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر آپ کے والد محترم آپ سے خوش ہیں، آپ صحیح کام کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ کے والد کے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہے، اور کسی وجہ سے اگر آپ نے اپنے والد کو ناراض کیا ہے تو والد کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ ہے، باب ما جاء فی الفضل فی رضا الوالدین، والدین کی رضا کی فضیلت کے بیان میں۔ یہ باب باندھی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور حدیث کا نمبر ہے 1899۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ چوتھی چیز تھی اور چوتھا نقطہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے۔ نمبر 5، والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخل ہونے کا سب سے اہم سبب ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے سب سے بہتر دروازوں میں سے دروازہ ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے کے سب سے بہتر اسباب میں سے والد ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اب تجھے اختیار ہے، چاہے اس دروازے کو تو محفوظ رکھ، اس کا اہتمام کر، چاہے تو اسے ضائع کر دے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الادب میں رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، باب بر الوالدین، حدیث کا نمبر ہے 3663۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عمل جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے جائے، سب سے بہتر عمل جس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے جائے، والدہ کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے اور والدہ کی خدمت ہے۔ ذرا دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، کہتے ہیں انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ تعالی من بر الوالدتی، میں کوئی عمل ایسا نہیں جانتا ہوں جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دے والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے۔ یعنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بہتر عمل قرار دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے عمل قریب تر کر دے گا۔ اسی طریقے سے یہ 6واں نمبر تھا۔ 7واں نمبر، والدین کے ساتھ اگر کوئی شخص نیک سلوک کر کے جنت نہیں حاصل کر پاتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے تعلق سے بد دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
خلاف معمول آپ ممبر پر تشریف لے جاتے وقت آپ نے 3 بار آمین کہا. آپ نے فرمایا کہ جبریل امی آئے اور کہا اے محمد، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رائے گئے درگاہ ہوا، دور ہوا. اے محمد کہو آمین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نے کہا آمین. تو 3 چیزوں کا تذکرہ تھا، اس میں ایک چیز یہ سب سے اہم ہے، کیا کہ جو شخص والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا راستہ اپنے لیے نہ ہموار کر سکے، جنت کا دروازہ اپنے لیے نہ کھلوا سکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امی کہتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا. اے محمد آمین کہو تو میں محمد آمین کہا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور 7ویں چیز ہے، بندہ اپنی والدہ کے ساتھ اگر نیک سلوک کرتا ہے اور ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص جنت میں جائے گا. جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ نرم گفتگو کرے، ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرے. ذرا دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ لو علنت لها الکلام، اللہ کی قسم اگر تو اپنے والدہ کے ساتھ نرم گفتگو کرتا، گفتگو کو نرم بناتا، وَأَطْعَمْتَهَا اور اسے کھانا کھلاتا، الطعام وَأَطْعَمْتَهَا الطعام لَتَدْخُلَنَّ البتہ تو ضرور داخل ہوتا الجنہ، جنت میں، مجتنبت الکبائر جب تک کو تو کبیرہ گناہ سے بچتا. یعنی والدہ کے ساتھ حسن کلام، نرم کلام کرنا، بہتر کلام کرنا یہ بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے محدثین نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کی ہے. یہ 8واں نمبر ہے. 7واں نمبر بہت اہم ہے. یہ ماں باپ کے اعزاء و اقربا کی بھی رعایت کی جائے، خاص طور سے ان کے انتقال کر جانے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابر البر، سب سے بہتر نیکی، نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی، صلۃ الولد، والد بچے کا جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، اہل ود ابی، اپنے باپ کے اعزاء و اقربا کے ساتھ، اپنے باپ کے محبان کے ساتھ، اپنے باپ سے محبت کا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ. یعنی باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے، ان کے دوست و احباب اگر آئیں تو بیٹے کو چاہیے کہ جیسے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، بہتر طریقے سے پیش آتا تھا، ایسے خاطر و مدارات باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی کرے. اور ماں کی سہیلیوں میں سے اگر کوئی آ جائے تو اس کی بھی چاہیے کہ قدر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، ان کی سہیلیاں آتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے، خاص طور سے والدین کے دوست و احباب، والدہ کی سہیلیاں ان کے مر جانے کے بعد اگر آپ کے گھر تشریف لاتی ہیں تو ان کی تکریم کیجئے، ان کا احترام کیجئے. اور یہ چیز آپ کے لیے گویا کی صلہ رحمی کا جو اجر ہے، اس سے آپ کو صلہ رحمی کا اجر ملے گا. حقوق والدین کی اہمیت کا اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑے گناہ میں سے ہے. والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑے گناہ میں سے ہے. تو گویا کہ ہمیں اور آپ کو والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اسی طریقے سے والدین اگر آپ کے مال میں سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ انہیں دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزوں سے ڈرایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی. انہیں نصیحتوں میں سے ایک چیز تھی واطع والدیک، تو اپنے والدین کی اطاعت کر. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ، اگرچہ وہ دونوں حکم دے تجھے کہ تو اپنے دنیا سے نکل جائے، اے من اہلک و مالک، مال بھی سپرد کرتے ان کے، اولاد بھی سپرد کر دے، اگر وہ اس کا حکم دیتے ہیں فخرج لہما، تو تجھے چاہیے کہ ان دونوں سے ہاتھ دھو لے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے حوالے کر دے.
بعد حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیکا، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ اگر چاہے اپنی ضرورت کے لیے معروف طریقے سے تو ہمارے اور آپ کے مال میں سے ہمارے آبا و اجداد لے سکتے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انت و مالک لوالدکا، تو تیرا مال تیرے والد کا ہے، فإن اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہارے سب سے بہتر کمائی میں سے ہے، فکلوا من کسب اولادکم، لہذا تم اولاد کی روزی اپنے اولاد کی کمائی سے اور ان کی روزی سے کھاؤ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعد حدیث میں صراحت ہے انت و مالک لابیکا، تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کی خدمت کے تعلق سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے، جس کا ہمیں اور آپ کو بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں چند چیزوں کا تذکرہ ہم سرسری طور پر کرتے ہیں۔ والدین کے انتقال کر جانے کے بعد کلمہ مغفرت طلب کریں، اور اسی طرح اس کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے اوپر کوئی کفارہ ہو تو اسے ادا کریں، اسی طریقے سے انہوں نے کوئی نظر مانی ہو تو اسے ادا کریں، کسی بھی قسم کا ان پر قرض ہو تو اسے ہم ادا کریں، یہ سب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ان کے مر جانے کے بعد۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم تیجا فاتحہ تمام چیزیں کرتے ہیں ان کے مر جانے کے بعد، پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ان کے طرف سے قرض کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے لیے ہم استغفار نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں ہم اور آپ کو کرنی چاہیے، اور جو بدعت و خرافات ہم نے اور آپ نے ایجاد کر رکھی اسے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔